नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम, आदाब सच वाला जी। जी आदाब जनाब, कैसे हैं आप? जी सर, आज ये सूरा आले इमरान की कितनी नंबर है सर? ये आयत नंबर 73 है। अच्छा, ये आ गई सर स्क्रीन पर? जी हाँ, आयत नंबर 73 आ गई है। इसमें लिखा है वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युअता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी नहीं, सॉरी 73 नहीं है। आज जो है 77 है। ये हम कल पढ़ चुके थे। 77 नहीं, वही फरीक़म नहीं, ठहरी असल में आज जो है 78 है। आज 78, सॉरी, हाँ, आज 78 है। वो जो हम कल पढ़ चुके थे, तो 78 ला लीजिए जी 78 है। व इन्ना फरीक़म मिनहुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताबि व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। इसका मतलब है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, यानी तुम्हें लगेगा कि वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आप गौर कर रहे हैं इसमें क्या कहा जा रहा है? जी, अब ये किसके बारे में कहा रहा कि वो बात मंसूब कर देते हैं? अब असल में ये सारा जो है झगड़ा, सारा मतलब वबाल यहूदियों की तरफ है, ये इशारा। अच्छा, नाम नहीं किताब तो है, यहूदी नाम नहीं लिया, मतलब वो किताब तो उनके पास थी ना भी। और वो इसमें सारा झगड़ा जो ऊपर से चला रहा है वो यहूद और फिर यह नसारा, खास तौर पर यहूद जो है इल्म और यानी तजुर्बे के एतबार से और जो है उनके पास जो मालूमात थी, तो वो यकीनन उस इलाके में उनका अपना एक धौंस था। तो अब ये कुरान के नबी को हमेशा उनसे ये शिकायत रहती है कि वो मुझे नहीं मानते। लेकिन अब जाहिर बात है वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुरान के नबी के पास अपने सच्चा होने की कोई दलील नहीं थी। इस वजह से उन्होंने इस शख्स को मानने से इनकार कर दिया था। तो यही जो है गम और गुस्सा हमेशा कुरान के नबी को सताए रखता है। तो उसी गम और गुस्से में अब ये ऊपर की आयत भी हम पिछले 2 दिन से करते आ रहे थे, तो सारा जो है वबाल, सारा जो है गुस्सा यहूदियों पर उतारा जा रहा है। तो उसी के तसलसल में, उसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ ये बात आ रही है कि वो यानी यहूदी जब किताब का हिस्सा, अल किताब का हिस्सा पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के दौरान कुछ बातों को इस तरह से जबान को ऐसे घुमाते हैं, यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताब। यानी मिसाल के तौर पर एक है कुरान की इबारत, एक है कुरान का मतन। अब उसमें से कुछ हिस्सा तो मतन का रहेगा, कुछ हिस्सा अपनी तरफ से ऐड करके जो कुछ करते हैं। यही मामला तो आज के मुल्ला करते हैं ना। मुल्ला क्या करते हैं? नहीं सच वाला जी, जबान को घुमाने का जो बोल रहे हैं, मैं तो अपने, मेरे उस्ताद ने जब मुझे वो बताया कि वो तजवीद के लिए उन्होंने एक आईना छोटा सा मुझे लेने के लिए कहा और वो ज़ौत के लिए जबान को ऐसे दांतों की ऊपर की करवट से जबान की हर हर्फ का मखरज अलग है जी, मखरज अलग, ये हलक में से ये ऐसी जो आवाज है उन्होंने निकाली, जबान को ऐसे घुमाया उन्होंने कि मैं कुरान पढ़ना छोड़ के भाग गया मैं वहां से। क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है या फिर जो है आपकी जबान को जो है पलट रहे हैं समझो। एग्जैक्टली यही मामला। अब ऐसा है कि खुद अरबी पढ़ते वक्त भी
جب عربی کے جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کے مخارج بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. آپ لکھا تو جاتا ہے جس طرح سے ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں دواد، لیکن عربی میں ضاد کہیں گے. عربی جو اس کا مخرج ہے تو وہ ہر حرف کا، ہر لیٹر کا، یعنی ایک اس کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز، جس لیٹر کو آپ ادا کرنا ہے تو اس کی آواز ایک خاص جگہ سے نکلتی ہے، منہ کے اندر سے. آپ جو ہے دال کہیں اور سے نکالیں گے، سین کہیں اور سے نکالیں گے، ضاد کہیں اور سے، زال کہیں اور سے، سا کہیں اور سے، با کہیں اور سے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے، تو یہی معاملہ زبان کی الٹ پھیر کا ہے. تو جو کچھ یہودی کرتے تھے دراصل یہی معاملہ قرآن کے جو ہے کے تلفظ میں بھی آپ کو یہی معاملہ پیش آتا ہے. تو یہ لگ بھگ ملتی جلتی وہی بات ہے، اوپر کی زبان کے الٹ پھیر کی بات. اور پھر دوسری بات، یعنی اب یہ یہودی بھی کیا سچ والا جی، یہودی کی عربی پڑھتے تھے جب؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، یہ عربی جو بولی ہے یہ اصل میں عبرانی اور جو ہے سریانی یا آرامی کی بیٹی یا بہن ہے نا، بیٹی یا اس کی بیٹی یا نواسی ہے نا. عبرانی کی نواسی ہے اور سریانی کی بیٹی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نواسی اور بیٹی ہونے کے ناطے ماں اور نانی کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں آیا ہے نا. اس کے مخارج بھی لگ بھگ وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے عبرانی کے یا پھر جو ہے آپ کو سریانی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ سارا کا سارا وہیں سے چلا آ رہا ہے نا بھی، یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ عربی بولی اصل میں یہ اسی کا چربا ہے. جو اس سے پہلے والی جو باقاعدہ لغت یا باقاعدہ زبان تھی، یہ عربی بولی بھی دراصل وہیں سے نکلی ہے، کچھ فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب وہ ان کے تلفظ پہ بول رہے ہو کہ زبان کو گھماتے ہیں؟ زبان کو گھماتے ہیں. تو یہی معاملہ قرآن میں آپ کو جو ہے عربی پڑھتے وقت بھی، عربی کی قرآن کی تلاوت کے وقت بھی آپ کو پیش آئے گا. معاملہ تو یہاں پر بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس طریقے سے ایک بات کو پیش کرتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ یہ الکتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ الکتاب میں سے نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا. تو یہی معاملہ اس شعر میں جو ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا، بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا، خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. خدا بول رہا ہے. واہ. تو ہمارے دور کے یہ ملا، یہ علماء بھی یہی تو کرتے ہیں نا، جو کچھ یہودی کرتے تھے یا پھر قرآن میں جن لوگوں کو ملامت کی گئی کہ تم ایسا کر رہے ہو، تو یہی معاملہ قرآن کے ماننے والے بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ خدا کے نام پر عام بھولے بھالے انسانوں کو آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. آپ سمجھیے، کیونکہ خدا ہمیشہ ایک مجہول معاملہ رہا ہے، جانتا کسی کو کوئی بھی نہیں، خدا کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن خدا کے نام پر ہر بات گھڑی گئی، منسوب کی گئی. تو اب جو بات خدا کے نام سے جو ہے منسوب کی جائے تو پھر عام لوگوں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہر دور میں ہوتا رہا اور وہی طریقہ آج بھی جو ہے چل رہا ہے. اور خود قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ، لکھنے والوں نے قرآن کو لکھا لیکن اس کو منسوب کر دیا کسی خدا کے ساتھ، آسمانی بابے کے ساتھ. تو یہی بات اس میں بھی آئی ہے. اس میں کوئی نئی انوکھا پن کیا ہے؟ سچ والا جی، یہ بات جب ہو رہی ہے، جس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی ہی نہیں نا. ہاں، یہ ایک سوال تو ہے. اس سوال کا جواب تو ہمارے علماء کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگا، سوائے گول مول باتیں کرنے کے. کیونکہ جب آپ نے کتاب کہہ دیا تو پھر کتاب ایک مستقل نظم و ضبط سے وہ ترتیب ہونے والی شے کو کہتے ہیں. بھئی اب آپ ظاہر بات ہے، جب قرآن جب بولا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے الفاظ یا اس کے کلمات یا اس کی آیتیں آگے پیچھے ہوں گی. لیکن جب اس کو آپ کتابی شکل میں لائیں گے تو پھر آپ کو ہر لحاظ سے کس لفظ کو کس لفظ کے بعد رکھنا ہے، کس آیت کو کس آیت کے بعد رکھنا ہے، کون سی صورت کس صورت سے پہلے آئے گی اور کس صورت کے بعد آئے گی، یہ ساری ترتیب تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. لیکن جب تک آپ بول رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو ان باتوں کی جو ہے کیا خیال رکھیں نہ رکھیں چلے گا، سب سمجھیں.
لیکن جب آپ لکھت میں لا لیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے. تو یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہوا. لیکن کہنے کو تو یہ ہر جگہ الکتاب کہتا ہے قرآن، لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو ہے یہ الکتاب آخر یہ کس شکل میں تھی یا نہیں تھی. اگر تھی تو یہ وہ الکتاب کہاں ہے، اور اگر نہیں تھی تو پھر اس قرآن کو الکتاب کیوں کہا گیا. یہ واقعی یہ سوالات ہیں، لیکن ان کا جواب ہمارے علماء کے پاس نہیں ہے. تو اس آیت مودودی میں صاحب وہی کیا کہا. کہہ رہے ہیں سچ والا جی زبان پھرانے کے اس میں؟ اب یہ الٹ پھیر کی بات کر رہے ہیں. مودودی صاحب بھی الٹ پھیر کی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی جو ہے توڑنا مروڑنا کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ عجیب معاملہ ہے نا عبدالحمید صاحب. دیکھیے کہ ایک بات اللہ کی طرف سے ہے اور ایک بات انسان کی طرف سے ہے. تو جو بات اللہ کی طرف سے ہے واقعی، تو وہ اتنی ڈسٹنگوشڈ، اتنی ممتاز اور اتنی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے کہ وہ انسان چاہ کے بھی ویسی بات نہ بول سکے. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی بھائی کہ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو جو سن رہے ہیں ان کو یہ مغالطہ کیوں ہو رہا ہے سننا؟ اب اگر مثال کے طور پر میں قرآن کی کوئی عبارت پڑھوں، کوئی ایک آیت پڑھوں، اس جیسی میں بھی ایک بنا لاؤں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پائے گا. حالانکہ جسے خدا کہا گیا ہے اس کا کام ایک انسان سے بالکل مختلف ہونا چاہیے نا. انسان چاہ کے بھی اس جیسا کام نہیں کر سکتا. بلڈنگ ہے سچ والا جی، پیرامڈ ایک ایسی بلڈنگ ہے جو کوئی بنا نہیں سکا آج تک کہ اس کا نہیں بنا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں بنا سکتے، چاہ کے بھی نہیں بنا سکتے. کاپی بھی نہیں کر سکتے. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، اس کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے باوجود پیرامڈ جیسی کوئی اور شے دنیا میں کوئی دوسری نہیں بنا سکتا. تبھی تو وہ ایک عجوبہ کہلاتا ہے نا. لیکن یہ خدا کا کلام جسے کہا گیا ہے، کوئی بھی جیسی نقل کر لے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دے، بات ختم. بھئی خدا کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ خدا یہ کہے کہ دیکھو میں نے سورج کو بنایا ہے. بھئی پیرامڈ تو پیرامڈ، میں نے چاند کو بنایا ہے. کوئی دوسرا اس جیسا چاند نہیں بنا سکتا. جو واقعی نہیں بنا سکتا. بنائے گا بھی کیسا؟ اس کا جو ہے آپ حجم دیکھیں، اس کا سائز دیکھیں. یہ اتنا بڑا چاند کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ سورج کو دیکھیں، یہ سورج کوئی انسان یا سارے انسان مل کے بھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے، یعنی فرق ہو تو ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے ملتا جلتا ہے تو کوئی بھی آدمی اس سے جو ہے اس سے مغالطہ ہو سکتا ہے نا. اور پھر قرآن جیسی کوئی عبارت یا کوئی سورت کا مطلب یہ ہے کہ غالب جیسا شعر کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا اور واقعی نہیں لکھ سکتا. اور اس بات کا اعتراف دوسرے بڑے بڑے شعراء کو ہے. دوسرے شعراء خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم غالب جیسا کلام نہیں لکھ سکتے. تو اس کا مطلب ایک انسانوں ہی میں کچھ ایسے جو ہے مطلب امتیازات پائے جاتے ہیں کہ ایک جیسا کلام وہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. شیکسپیئر کا جو ہے کہ جو مکالمات ہیں یا افلاطون کے جو مکالمات ہیں یا شیکسپیئر کے جو ڈرامے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. کوئی فون بج رہا ہے کیا آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کے طرف ہی ہے سر، ادھر نہیں. اچھا میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے. ساری تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو قرآن کی کسی سورت جیسی سورت کی جو ہے لے آنے کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ بھی دراصل انتہائی نامعقول اور بچکانہ چیلنج ہے. اس میں کوئی جو ہے معقولیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہندی میں کیا کہا جا رہا؟ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے سمے مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے پستک میں سے سمجھو،
جبکہ وہ پستک میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے جبکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور اللہ سب جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ پر جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آیت نمبر 79، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی اس میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی انسان، کوئی بشر ایسا نہیں کہ جو ہے جس کو اللہ نے الکتاب اور الحکم اور نبوت دی ہے اور وہ لوگوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، کہ لوگ اس کے غلام بن جائیں۔ اب مجھے بتائیے عبدالحمید صاحب کہ مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں، اور آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ تقریباً سبھی مسلمان اپنے نبی کو لے کر جس محبت اور جس اپنائیت اور جس وارفتگی سے جو ہے اس کی طرف جو ہے جو رجوع کرتے ہیں، آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اس کے غلام ہیں، اور یہ صاف کہتے بھی ہیں کہ ہم جو ہے ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بالکل، غلام مصطفیٰ نام بھی رکھتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہیں، غلام مصطفیٰ، غلام نبی ہے، غلام رسول ہے، اور پھر جو ہے وہ صرف لکھت میں نہیں بلکہ ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کے رویے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ اپنے نبی کے غلام ہیں، بلکہ ان کو اپنی اس غلامی پر بڑا فخر ہے نا؟ سچ والا جی، اس میں غلام مصطفیٰ تک بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو کنیز فاطمہ بھی دیکھی ہے بہت سے۔ غلام حسین بھی دیکھے ہوں گے نا، غلام حسین، غلام علی بھی دیکھے ہوں گے۔ غلام علی بھی دیکھے، غلام علی تو بہت بڑے غزل گانے والے ہمارے سنگیت کے، چھوٹے غلام علی بھی ہے، بڑے غلام علی بھی ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ دوسرے نام تو درکنار، لیکن یہ اب آپ دیکھیے کہ جب یعنی رسول یا نبی یا مصطفیٰ کے غلام ہیں تو ہیں ہی، لیکن یہ دوسروں کے بھی غلام بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ غلام کس معنی میں ہے؟ ظاہر بات ہے یہ غلام اور آقا کا رشتہ وہی ہے نا کہ آقا جو مرضی اس سے کروائے، جو مرضی کہلوائے، یہ بے چوں چرا اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے حکم پر اپنی جو ہے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو ہے اس کے وہ ماں باپ، اس کے جو ہے اہل و عیال، اس کے جو ہے اس کا مال و اسباب یا اس کے سارے لوگ سے زیادہ یہ نبی اس کے لیے محبوب نہ ہو جائے، پسندیدہ نہ ہو جائے، تو اسی کو تو ہم غلامی کہیں گے نا بھئی غلامی ہوتی کیا ہے؟ غلامی یہ ہے کہ آپ کی عقل کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی سوچ سمجھ اب نہیں چلے گی، یہاں پر آپ کو ہر صورت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو آپ یہ کہنا کہ آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، بھئی اسی کو تو غلامی کہتے ہیں نا، اور اسی کو بندگی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بتائیے؟ بندگی ہے کیا؟ بندگی ہے کہ ایک انسان، ایک اچھا بلا انسان کسی کا غلام بن جائے۔ تو اب اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو پڑھیں تو دراصل اس آیت میں وہی ہو رہا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے نا؟ وہی تو ہو رہا ہے نا؟ جی، بلکہ غلامی
कॉन्सेप्ट ही एक इनह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ये कोई किसी का भी हो, बल्कि आपके लिए बड़ी ह्यूमिलिएटिंग है, समझो। यानी इसमें आपकी तजलील है, आपकी इहानत है, तौहीन है। एक इंसान किसी इंसान का गुलाम बन जाए, क्यों बन जाए भाई, क्यों? आपकी अपनी कोई इज्जत नफ्स नहीं है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। एक ऐसी बात है कि जो है एक शख्स जो कि किसी जमाने में गुजरा, कोई नहीं जानता कि वो शख्स कैसा था भी या नहीं था, ये भी कोई नहीं जानता। उसके खातिर सिर्फ सुनी सुनाई बात है, अन फलान अन फुलान अन फुलान, यानी इसने उससे कहा, उसने इससे कहा, उसने इससे कहा, उससे इसने कहा। ये सदियों से ये उससे उसने कहा, उससे उसने कहा, ये सब कुछ हम तक पहुंचा। और पता नहीं बीच में कितनी जबानों का गैप है, कितने जमानों का गैप है, और कितने कितने लोगों का, कितने लोगों की जो है की सोच, उनके हाफिजे, उनके जो है सही या गलत बयानियों का गैप है। ये सारा सब कुछ होके आज से 1400 साल पहले किसी जमाने में कोई शख्स गुजरा, तो उसको मानने और मानने के लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं यार। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि एक शख्स गुजरा है, हाँ, और आपको वो सही लगता है तो आप मानो ना, आपको कोई रोक नहीं रहा। हाँ, अगर आप जब दूसरे के घर पहुंच जाते, जब दूसरे के घर पहुंच जाते हैं, दूसरे पर अपनी दादागिरी, अपनी धौंस जमाते हैं और कहते हैं कि तुमको भी मानना पड़ेगा। और बात यह है कि मानना पड़ेगा ही नहीं, बल्कि अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ हम ये सब कुछ करेंगे। देखें, जन्नत का रास्ता यही है। हाँ, यही एक रास्ता है। अगर तुम उसको मानोगे तो इसकी विसातत से, इसके तुफैल से जो है तुमको जन्नत मिलेगी। तो अब ये अकीदे जो घड़े गए और फिर जो है इनको जो हम पर थोपा गया, तो आज भी ये अकीदे उसी तरह से, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही जो है यानी उससे कहीं ज्यादा ही सरगर्मी के साथ जो है आज कारफरमा है। क्या किया जाए? हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई? जी, एक सेकंड। किसी पुरुष जिसे अल्लाह ने पुस्तक, निर्णय शक्ति और नबूवत दी हो, उसके लिए योग्य नहीं है कि लोगों से कहें कि अल्लाह को छोड़कर मेरे दास बन जाओ, अपितु वो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, इस कारण कि तुम पुस्तक की शिक्षा देते हो तथा इस कारण कि उसका अध्ययन स्वयं भी करते रहते हो। हिंदी वाला रख देता किताब बंद करके ये। अच्छा, मुझे ये बताइए, पुस्तक की जगह उन्होंने शक्ति कर दी, निर्णय शक्ति और नबूवत दी है। निर्णय शक्ति का मतलब, हाँ, इसको दोबारा पढ़िए। अल्लाह ने पुस्तक कॉमा निर्णय शक्ति और नबूवत दी है। अच्छा, पुस्तक, निर्णय शक्ति और नबूवत दी है। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? तो वो अल्लाह वाले नहीं कि हाँ, लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे दास बन जाओ। मेरे क्या बन जाओ? दास, गुलाम। अच्छा, दास बन जाओ। अच्छा, गुलाम बन जाओ। हाँ जी, गुलाम बन जाओ। तो वो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ। जी, इस कारण कि जी जी जी, यानी अब आप सोचिए कि हम अमली तौर पर, यानी प्रैक्टिकली हम जो कुछ देख रहे हैं, ये तो मामला बिल्कुल उलट है ना। आज मुसलमान जो कुछ अपने नबी के लिए, देखिए आपने देखा होगा कि अगर कोई शख्स अल्लाह की कोई बुराई कर दे या कोई गलत, अल्लाह के लिए कोई गलत बयानी कर दे, और फिर इनके अकीदों का एक हिस्सा भी तो है ना कि मन सब्बल्लाह यानी युस्तताब वला युक्तल, जो कोई अल्लाह को बुरा कहे तो वो उसको 3 दिन का मौका दिया जाएगा, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि 3 दिन का मौका दिया जाएगा, 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। लेकिन जो कोई नबी, जो कोई मोहम्मद को, जो कोई नबी को, मन सब्बा नबियन युक्तल वला युस्तताब, मन सब्बा नबियन युक्तल वला युस्तताब, यानी जो कोई नबी को बुरा कहे तो वो फौरी कत्ल कर दिया जाए, उसको मोहलत, तौबा की मोहलत, उसका टाइम नहीं दिया जाए। ये क्या बातें हैं भाई, क्या बातें हैं? यानी गोया कि मुसलमानों का जो अमल है वो अल्लाह के बाद के मामले में वो गरम, इतने गरम नहीं है, गरम सिर्फ है किसके लिए? अपने नबी के लिए। तो
تو اس نبی نے اپنے ماننے والوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنا غلام، اپنا گرویدہ بنا دیا. بات تو یہی ہو رہی نا. یعنی گویا اس آیت کے مطابق اس کے نبی نے کیا کیا؟ لوگوں کو ربانی بنانے کے بدلے میں کیا کر دیا؟ لوگوں کو محمدی بنا دیا، محمدی بنا دیا. ہے نا. اور یہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ، اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے ایک کھلبلی ہے، ایک جو ہے ایک تماشا ہے. دنیا والوں کی زندگی اجیرن ہے. نبی کو اگر کسی نے کچھ اشارتاً بھی کچھ کہہ دیا تو اس کے لیے پوری دنیا کی جو ہے وہ دھوم ہو جاتی ہے، سارا کام، سارا کاروبار جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. کیا معاملہ ہے یار، کیا معاملہ ہے. اور اس کا سوئم ادھین سوئم بھی کرتے رہتے ہو. ہاں، کیا جیسا یہ چیز لکھت میں ہے ہی نہیں، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے اس کو پریزنٹ کرنے کو، تو کیا لکھ رہے، یہ کیا پڑھ رہے، کیا زبان پلٹ رہے یہ لوگ. دیکھیں یہ سب عجیب باتیں ہیں. اور پھر ان سب باتوں کا کیا غامدی صاحب کو کوئی احساس اور ادراک نہیں ہے؟ اس کے باوجود آپ نے کل دیکھا کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں یار. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان باتوں کا غامدی صاحب کو ادراک نہیں ہے. ادراک تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جس غلط بیانی اور جس جو ہے دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، یقیناً یہ پتہ نہیں اب جو ہے ہم کیا اتمام کہیں. حجت ہی بولتے ہو بار 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 اتمام حجت کہہ رہے ہیں. کہاں ہو رہا ابھی؟ کس لحاظ سے؟ کون سی آیت میں اتمام حجت ہوا ذرا بتاؤ. عجیب ہے معاملہ. اچھا، آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اچھا، وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ارے بھئی، اب رویہ یا جو عقیدہ ہم جو دیکھتے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ ایک نبی نے جس طرح کی باتیں یا جو انداز اپنایا، اس سے آج تک بھی نبی کے معاملے میں جو عقیدے اور پھر جو ہے جو حکایتیں گھڑی گئیں، اس سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ آج اللہ کے نام پر اگر کوئی جو ہے غلط کہہ دے، اللہ کو برا کہہ دے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا. جہاں کہیں نبی، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا تو دیکھیں وہاں پر جو ہے ایک قیامت بپا ہو جائے گی، ہوگی نا. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی وہی حال ہے. جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں؟ تتھا وہ تمہیں کبھی آدیش نہیں دے گا کہ فرشتوں تتھا نبیوں کو اپنا پالن ہار پوجیہ بنا لو. کیا تمہیں کفر کرنے کا آدیش دے گا جبکہ تم اللہ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہم عملی طور پر پریکٹیکلی جو دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہے. قرآن کچھ اور بات ہماری نہیں ہے نا سچ والا جی. کیا چیز؟ ختم نبوت کا بھی دعویٰ ان کے پاس ہے، اور جو نبی آ گیا ان کے پاس میں وہی ساری چیزیں گھڑ کے ان کو بتا رہا. تو اب کون سا نبی ان کو یہ کہے گا کہ بھئی اب میرے کو مانو؟ جو ان کا اشارہ ہے وہ عیسائی کی طرف ہوگا، عیسائی ابن مریم کا. لیکن آپ تو اس کے بعد والے ہو نا. اب آپ کو کس نے کہا ایسا؟ ہاں، یہ بات تو ہے. یعنی قرآن سے مسلمانوں کا نبی کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ بات تو ہم کہتے ہی ہیں ہر وقت. مگر اب یہ جو چل رہا ہے، یہ جو جس طرح سے اسلام کا کھوٹا سکہ جیسے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اب اس پر کوئی سوال اٹھائے یا اس پر کوئی نقد و جرح کرے، اس پر جو ہے کوئی اور تنقیدی جو ہے اس کا کوئی جائزہ لے، تو یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے یہ بات. جی کہ قرآن میں محمد کہاں لکھا ہے جو کہے؟ آپ کا وہ لفظ ڈھونڈنے والی جو بات ہے آپ کی، تو وہ لفظ کے حساب سے اگر سمجھو، اس کا پس منظر بھی دیکھ لے اگر، تو محمد کے ساتھ جو اسٹوری جڑی ہوئی ہے اس اسٹوری کے اعتبار سے ایسا کبھی بھی کسی مسلمان کو کسی سیکنڈ نبی نے آ کے ایسا نہیں کہا. ہاں، یہ بات تو ہے. اب اصل میں جسے محمد کہا گیا ہے، قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بیچارہ محمد کچھ بھی نہیں ہے اس میں.
اس نے کہیں کچھ کہا ہے نہ تو اس کو کسی نے کچھ کہا. وہ بالکل مجہول سا لفظ جو ہے بیچ میں لٹک رہا ہے اس میں. یعنی یہ وہ آیتیں جس میں لفظ محمد پایا گیا، 4 آیتیں 4 جگہوں پر، یعنی ان آیتوں کو اگر آپ اس عبارت سے الگ کر دیں، اس کو نکال دیں، ہٹا دیں، تو اس عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی معنی بھی فرق نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. یعنی اس آیت کو وہاں سے ہٹا دیں اور اس آیت کے بغیر آپ اوپر والی آیت اور نیچے والی آیت پڑھیں، آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ جو ہے یہاں بیچ میں سے کوئی آیت مسنگ ہے، نہیں لگے گا آپ کو. یہ ایک عجیب بات میں کہہ رہا ہوں. جو کوئی جو ہے شخص میری اس بات پر غور کرنا چاہتا ہے تو وہ خود قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کر لے، اس کو سمجھ آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہماری باتوں کو بجائے غور کرنے کی ہمیشہ مخالفانہ جو ہے انداز میں دیکھتے ہیں نا، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے ملا نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. حالانکہ میں ان سے کوئی بات منوانا نہیں چاہ رہا ہوں نا، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ میری اس بات پر غور کریں، اپنے طور پر جو ہے تحقیق کریں. لیکن وہ تحقیق کرنا نہیں چاہتے، وہ تو چونکہ مان چکے ہیں اور اپنے ماننے ہی کو جو ہے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کو جاننے کی جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ چلیں آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب آپ دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو یہ گواہی کس کے پاس دے رہا اللہ؟ اچھا اب دیکھیں کہ یہ ایک طرح کا میثاق ہے، ایک عہد ہے، ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے جو نبیوں سے اللہ نے کیا. تو یہ بات اس میں کہی جا رہی کہ اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا یا پھر یہ عہد لیا کہ کتاب اور حکمت کے حوالے سے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تو اگر یہی باتیں آگے کوئی رسول لے کر آئے جو تمہارے پاس موجود ہے اسی کی تصدیق کرتا ہوا تو تم اس پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو. تم کو اس کی مدد تم پر اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی پڑے گی. اب یہ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ پیغمبروں سے. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی اس وقت کون سا پیغمبر تھا بھائی؟ اب یہ بات اصل میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ارواح میں یا پھر کسی زمانے میں لی گئی اور وہ ان سے یہ اقرار لیا گیا یا یہ گواہی لی گئی کہ ایسا ہوگا تم اس کی جو ہے کیا کرو، اس پر ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا. تو مسلمانوں کے نبی کی مدد کس نے کی؟ مسلمانوں کے نبی پر کس نے ایمان لایا؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ اب دیکھیں کہ یہودی روایات کے مطابق یا یہودی یا پھر جو کچھ بھی یہودی یا اسرائیلی روایات ہیں اس میں تو مسلمانوں کے منہ بولے نبی کا کہیں کوئی ذکر وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اور تو اور مسلمانوں کا منہ بولا نبی خود قرآن کے متن سے ثابت نہیں ہوتا. اب
یہ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف قرآن کی یہ سٹیٹمنٹس جو بڑے کنفیوزنگ ہیں. نبیوں سے اگر یہ عہد دیا گیا تھا تو کون سے نبی نے، کون سے پیغمبر نے، کون سے نبی نے مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر ایمان لا کر اس کی مدد کی، ذرا یہ بتاؤ. بلکہ اس میں باقاعدہ تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور تم اس کی ضرور مدد کرنا. تو اب یہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر کون ایمان لایا نبیوں میں سے، اور کون اس کی تصدیق کیا؟ یہ بات کس کے بیچ میں ہو رہی، میں یہ پوچھ رہا، یہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے کہ ہاں ہم گواہ رہیں گے، میں گواہ، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں گواہ رہوں گا. ہاں، اصل میں بات یہ کہانی ہے نا، یہ کہانی جو بیان کی جا رہی ہے، اس کہانی کا انداز ایسے ہے کہ اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے جو کچھ دیا ہے، تو اب تمہارے پاس اگر کوئی ایسا رسول آئے جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرتا ہو، تو اب تم اس پر ایمان لانا، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور تم ضرور اس کی مدد کرنا. تو اب یہ یعنی پیغمبر اسلام کے ساتھ ایسا کہاں ہوا؟ کس نبی نے پیغمبر اسلام پر ایمان لایا اور کس نبی نے پیغمبر اسلام کی مدد کی؟ یہ ایک سوال ہے نا، کیا لگتا ہے؟ بالکل ایسا تو ہوا ہی نہیں. ہاں، ایسا تو اللہ تعالیٰ کا لیول کم کر دے رہے نا، یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر گواہی دے رہا تو مطلب اللہ تعالیٰ بھی گواہ رہے گا کسی کے سامنے. ہاں، تو اب یہاں پر جب یہ بات جو ہے اللہ نے کہی ایک عہد لے کر، ایک میثاق لیتے ہوئے، تو پھر اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بھئی تم اس بات کے پر جو ہے تم اقرار کرتے ہو، اور تم جو ہے میرے اس لیے گئے وعدے کی، اس لیے گئے میثاق کی تم کی جو ہے کے ساتھ ہو تم؟ تو ان نبیوں نے جواب دیا ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا فشہدو، تم اس کے گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. کیا انداز ہے، کیسا بچکانا انداز ہے کہ اللہ بھی، یعنی گویا کہ ایک طرف سارے انبیاء ہیں، ایک طرف اللہ میاں ہیں. اب اللہ میاں بڑی سی پگڑی ہے ان کی، جو ہے سفید داڑھی ہے اور گورا چہرہ ہے، شاید گورے ہیں کالے ہیں کیسے نہیں معلوم، کیسے ہوں گے اللہ میاں عبدالحمید صاحب؟ نہیں وہ تو کالے ہی ہوں گے، دل والے ہوں گے نا. اچھا دل والے ہیں اس لیے کالے ہوں گے بول رہے ہیں. اچھا نہیں، مگر اب ٹھیک ہے، مگر دنیا جو ہے عام طور پر کالے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ کالوں میں برائی کیا ہوتی بھائی، کالے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بیچ میں آپ نے تفسیر بتائی تھی نا اللہ تعالیٰ کی. اچھا اس میں گورے تھے کالے تھے؟ اس میں بھی کالے تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات. اللہ میاں چونکہ دل والے ہیں اس لیے جو ہے کالے ہیں. اچھا ہے، کالے اچھے ہوتے ہیں. تو اب یہاں جو بات ہے کہ ایک طرف اللہ میاں ہیں، دوسری طرف سارے انبیاء ہیں، اور اللہ میاں ان سے جو ہے یہ وعدہ لے رہے ہیں. تو ان نبیوں نے بھی اقرار کر دیا، تو اللہ نے ان کو گواہ بنایا. پھر اللہ نے یہ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اچھا یہ اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں جو گواہی دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. یہ خود شرکیت کا فرشتے ہیں سچ والا جی. میں اصل میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پر میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ پوائنٹ میں نے اس میں رکھا ہے کہ قرآن میں اللہ کی جگہ یا اللہ کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر، اس کا متبادل کی جگہ پر جو ہے جس کسی ضمیر کو یا جس کسی صیغے کو جمع متکلم یعنی پلورل فارم میں پیش کیا گیا ہے، وہ گویا یعنی عقیدہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا وحدت، توحید یا ایک ہونے والا جو ہے جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کی نفی ہے. یعنی عقیدہ وحدت کی نفی کرتا ہوا عقیدہ تشریک، ایک ہے توحید، ایک ہے تشریک، شرک سے. وحدت سے توحید ہے، شرک سے تشریک ہے. تشریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے
خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا. خدا تو ہوگا, اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا, تو تب جا کر وہ جمع ہوتا نا. مطلب وہ میں سے ہم بن جاتے, پھر میں سے ہم بن جاتے ہیں. بھئی خدا اگر اکیلا ہے تو وہ وحدت ہے یا وہ واحد ہے, لیکن جب جس صیغے میں ایک کا جو ہے پہلو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ, یعنی ایک سے زیادہ بھی نہیں, اگر دو ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے, لیکن تثنیہ کا صیغہ کہیں بھی نہیں ہے, ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کے صیغے میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو 3 یا 3 سے زیادہ, کم سے کم 3 ہونا چاہیے. 3 کا مطلب یہ ہے تثلیث ہو گیا, اسی کو ٹرینٹی کہتے ہیں. دیکھیں, ایک ہے توحید یعنی ایک ہے وحدت, جو ایک جس کا اشارہ یا جس کا معاملہ ایک سے ہوگا. ظاہر بات ہے اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. اگر مان لو 2 ہوتے ہیں, اللہ اگر 2 ہیں یا خدا 2 ہیں, تو وہاں پر تثنیہ کا جو ہے صیغہ ہوتا, لیکن اللہ کی جگہ متبادل کے طور پر تثنیہ کا صیغہ کہیں بھی نہیں آیا, کہیں بھی نہیں. یعنی دو کا مفہوم کہیں بھی نہیں نکلتا. ہر جگہ کیا نکلتا ہے؟ جمع کا صیغہ, ہم. اچھا, ہم جب آپ دیکھیں گے تو ہم کے لیے یا جمع کے صیغے کے لیے 1 2 تو نہیں ہو سکتے, کم سے کم 3 کا ہونا ضروری ہے, تبھی جا کر وہ ہم بنے گا. 3 یا 3 سے زیادہ. اگر یہ 3 ہیں جہاں اللہ کی جگہ یعنی یہ جو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, اگر وہ اس کا اشارہ 3 کی طرف ہے تو یہ تثلیث ہو گیا, اور تثلیث ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے تشریک بھی ہو گیا, شرک ہو گیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ ان لفظوں پر یا اس اسلوب کلام پر غور کریں گے تو آپ کو صاف لگے گا کہ قرآن میں توحید تو کہیں نہیں, لیکن تشریک ہر جگہ ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی جی بالکل. تو یہ انداز ہر جگہ اپنائیں کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, یعنی مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یہ گویا کہ جو ہے کچھ اور بھی ہیں گواہی دینے والے, ان میں اللہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے. کیا انداز ہے یار. اور پھر مسلمانوں کا دعویٰ کہ جو ہے قرآن میں توحید ہے, کہاں ہے توحید؟ پورا قرآن توحید کے لفظ سے خالی پڑا ہے, قرآن خالی پڑا ہے. قرآن میں کہیں بھی توحید کا لفظ آتا ہی نہیں, لیکن قرآنی بیانات سے تشریک ہر جگہ جو ہے جھلکتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے علماء کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم, ارے بھائی ہم سے کیا مراد ہے, کون ہے بھائی ہم؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے رائل وی ہے. رائل وی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وی کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ اللہ واحد ہے, اللہ موجود ہے. اللہ جو ہے قرآن میں اس کو 2584 بار جو ہے اللہ کا لفظ آیا ہے, لیکن اللہ خود تو کہیں کلام نہیں کر رہا, اللہ خود تو کہیں بول نہیں رہا ہے. کوئی بھی بات اللہ خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ سے منسوب کی جا رہی ہے. لیکن جو بولنے کی بات ہے, مثال کے طور پر وہ جو آیت ہے نا بہت مشہور, سورہ الحجر کی آیت نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں یا ہم نے نازل کیا ہے, اور بے شک ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کون ہے بھی حفاظت کرنے والے؟ ایک ہے کوئی یا ایک سے زیادہ ہے؟ اب یہ سوال تو ہے. ظاہر ایک سے زیادہ ہے نا, ایک سے زیادہ ہے نا, ایک سے زیادہ ہے نا. اگر اللہ اکیلا ہوتا تو یہ الفاظ کیا ہوتے؟ انی انا نزلت الذکر واننی انا لحافظون, یعنی میں لحافظون نہیں بلکہ لحافظ, یعنی میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. ایسا تو نہیں ہے, وہاں جمع کا صیغہ ہے. تو اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے مومنوں کو, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں کرتا ہوں تو یہ قابل غور ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری باتوں کو غور کرنا نہیں, میری باتوں پر غور کرنا نہیں چاہتے تو یہ ٹھیک ہے, ان کی مرضی, لیکن غور کرنا چاہیے. میں تو آپ ہی کو دعوت فکر اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھنے والے ہو جائیں, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟
तथा याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वचन लिया कि जबकि मैं कोई बैकग्राउंड में आवाज आ रही सच वाले जी। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। तथा याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वचन लिया कि जब मैंने तुम्हें कोई पुस्तक और प्रबोध तत्वदर्शिता दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल उसे प्रमाणित करते हुए आए जो तुम्हारे पास है, तो तुम अवश्य उस पर ईमान लाना और उसका समर्थन करना। अल्लाह ने कहा, क्या तुमने स्वीकार किया और इस पर मेरे वचन का भार उठाया? तो सबने कहा, हमने स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने कहा, तुम साक्षी रहो, मैं भी तुम्हारे साथ साक्षियों में से हूं। बहुत क्लियर बात है। तो अल्लाह ताला तो गवाहों में से एक गवाह बन गया, तो ये गवाही किसी की हुजूर में पेश की जाएगी ना जी, यकीनन यकीनन पेश की जाएगी। और सच वाला जी, ये इस्लाम के मानने वालों को ये क्यों ऐसी गड़बड़, एक अल्लाह। अगर अकीदे में रहना ही है तो एक से जायद अल्लाह अगर मान लिए तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है इनको, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, असल में वो कहते हैं ना कि इस्लाम की रूह, उसकी स्पिरिट जो है तौहीद है। हालांकि तौहीद के लफ्ज से या तौहीद के मफहूम से कुरान खाली पड़ा है। कुरान में तो हमें जा बजा तशरीक नजर आती है, तौहीद तो नजर नहीं आता। तसलीस नजर आती है, यानी मान लें एक है अल्लाह और एक है, मान लें उसको आप जो है उसका बेटा कहें या फिर वो कहें जिसको परमिशन ग्रांटेड है, अब वो जो भी नाम दे लें। मैंने तो जो है कुरान की आयतें पढ़कर बता दिया कि मान लें आपने अपने बेटे को एक, यानी मान ले स्पोर्ट्स कार दिला दी, बहुत कीमती बहुत महंगी कार। तो जब आपने दिला दी तो अब वो कार आपकी नहीं बल्कि आपके बेटे की हो गई। अब वो बेटा जब चाहे, जब अपनी मर्जी चाहे, वो जो है कार निकालेगा और चलाएगा, और हर बार आके आपसे परमिशन नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसको कार दिला दी और आपने एक बार परमिशन दे दी, बात खत्म। तो अब ये जो बेटा है, अब वो सारे काम आपके बिहाफ से कर रहा है, और वो जो कुछ आप करते हैं एग्जैक्टली सारे काम वो भी कर रहा है। तो अभी क्या हो गया, क्या हो गया है जी, तो वो अपने तौर पे करने के लिए मुख्तार है ना, वो अपनी कार चलाने के लिए। उसको इख्तियार दे दिया गया ना, अभी परमिशन दे दी है, परमिशन ग्रांटेड। अच्छा, अब देखें कि ये परमिशन किसी और को नहीं दी गई। कुरान जो है कई जगहों पर ये स्टेटमेंट देता है, और ये आयतुल कुर्सी जो कि मशहूर तरीन आयत है कुरान की, सूरह बकरा की आयत नंबर 255, ये आयतुल कुर्सी कहा जाता है। उसमें भी जो अल्फाज आए हैं, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी कौन है जो उसके सामने या उसकी जनाब में सिफारिश कर सके मगर सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने इजाजत दे दी, परमिशन दे दिया। अब यहां पर हमारे मुसलमान क्या करते हैं, ये इस अकीदे को यहां लाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे आकाए नामदार जो है वो कमली वाले, वो कैसी कैसी हदीसें घड़ी गई कि जो है मैदान हशर होगा, तख्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा फरमा है, सारे लोग मैदान हशर में यानी नंगधड़ंग घूम रहे हैं, हर कोई जो है नफसी नफसी के जो है क्या आलम में है कि बस मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे मौके पर एक कमली वाले आएंगे, क्या करेंगे कमली वाले बाबा जो है ये जो है, घबराओ गुनहगारो न घबराओ गुनहगारो, हाँ, न घबराओ गुनहगारो, वो सब लोगों को कहेंगे और फिर जो है सबकी सिफारिश करेंगे, वो सबकी सिफारिश करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो अब ये सिफारिश करने का जो अकीदा है, जो तसव्वुर है, वो पूरे का पूरा, और फिर ये इस जहां जहां भी कुरान में ये स्टेटमेंट है कि अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के सामने कोई और सिफारिश या इंटरसीड नहीं करेगा सिवाय हमारे आका के, क्योंकि हमारे आका, हमारे नबी जो है महबूब तरीन हैं, आखिरी नबी हैं, और ये वजह तख्लीक कायनात हैं,
یہ اللہ کے محبوب ترین جو ہے نبی ہیں، یہی سرور کونین ہیں، انہی کو یہ اختیار ملا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ گناہگاروں کو بخشوائیں گے، اللہ کے سامنے یہ اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے۔ تو اب تم کو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، اور پھر جو ہے بس انہی کی تسبیح، انہی کا جو ہے مطلب انہی کے گن گاتے رہو، کیونکہ یہ تمہیں قیامت کی اس ہولناکی سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل کروائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیدے گھڑے گئے، حالانکہ ان عقیدوں میں سے کسی بھی عقیدے کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو عقیدے ہیں سراسر غیر قرآنی ہیں، ان عقیدوں کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی اس موضوع پر جو ہے مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں وہ قرآن کے کسی بھی آیت سے وہ اپنے اس کملی والے کا عقیدہ جو ہے ثابت کر کے دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں۔ سراسر من گھڑت عقیدے جو قرآن کے باہر گھڑے گئے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات قرآن کے اندر یہ مطلب یہ عقیدہ، یہ بات کس کے ساتھ جڑتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اذن کا لفظ کہا، اور آپ جانتے ہیں اذن کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، اور ایک لفظ ہے امر کا مطلب ہے حکم۔ اب ہمارے جتنے بھی مترجم، جتنے بھی علماء ہیں، جہاں جہاں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اذن کا لفظ آیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ڈنڈی مار کر انہوں نے اذن کا معنی، اذن کا جو ہے مطلب اجازت نہیں بلکہ حکم کر دیا، حالانکہ حکم نہیں ہے، اذن کا معنی حکم نہیں ہوتا، امر کا معنی حکم ہوتا ہے۔ قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ امر کا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ کے حوالے سے، اذن کا لفظ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پرمیشن دے رکھی ہے، بات ختم۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ہے آپ کا بیٹا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آپ کا ملازم، نوکر۔ نوکر کو پرمیشن نہیں ہوتی، پرمیشن کس کو ہوتی ہے؟ پرمیشن کس کو آپ نے گرانٹ کی ہے؟ آپ کے اپنے جو ولی عہد ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ نے دی ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے گرانٹ کر دی ہے، اب وہ اپنی اس پرمیشن کو لے کر خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے خود یہ جو ہے اجازت دے دی۔ اور پھر یہ سوچ سمجھ کر، یہ عقیدے کی بات ہے، میرا ان عقیدوں سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کے مطابق اللہ نے کچھ تو سوچ کر عیسیٰ ابن مریم کو یہ پرمیشن دی ہے نا۔ مسلمانوں کا نبی کہاں کھڑا ہے بھی یہ سارے عقیدوں کے سامنے؟ قرآن کے سامنے مسلمانوں کا نبی کہاں ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ جو عقیدے مسلمان اپنے نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اصل میں وہ سارے عقیدے قرآن کے مطابق، قرآن کی روشنی میں کس کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، سارے کے سارے عقیدے، یعنی عظمت یعنی اتنی جو ہے جو تعظیم و تکریم، اتنی عظمت و فضیلت کہ جتنی باتیں مسلمان اپنے منہ بولے نبی کے لیے بولتے ہیں، اصل میں قرآن کے مطابق وہ ساری کی ساری باتیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ساری کی ساری باتیں۔ مسلمانوں کے نبی کا دامن خالی پڑا ہے بھئی، قرآن میں جو ہے مسلمانوں کے نبی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر اب کیا کریں، جو ہے وہ چل رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، تو وہ ایک پورا امپائر ہے جو جھوٹ کی جو ہے کی بنیاد پر کھڑا ہے، کیا کیا جائے؟ چلے ٹھیک ہے، اب یہ اس میں یہ بات 82 ہے، 3 کی 82۔ ارے ایسا نہیں، ٹھیک ہے، میں 3 کی 82 تھی نا، یہ انٹرنیٹ کو ذرا پریشان کر رہا ہے، ٹھہریے، اسکرین پر نہیں نظر آ رہا سر۔ ہاں ایک سیکنڈ 3 کی 82 ہے۔ اچھا یہ ہو گیا نا، اب اس کے بعد 3 کی 82، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اچھا اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد سے پھر جائے وہی گناہگار ہے، وہی ناہنجار ہے۔
اچھا، اب یہ اس طرح کی بات کہنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اب یہ جو کوئی پھر جائے تو کون پھرے گا؟ بھی نبیوں میں سے کوئی پھرے گا، کیونکہ ایک عام آدمی سے تو یہ عہد نہیں لیا گیا نا، یہ عہد کس سے لیا گیا؟ نبیوں سے. اور پھر اس عہد سے جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہ کیا ہے؟ فاسقوں میں سے. کہ تو کیا اگر کوئی نبی پھر جائے تو وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا؟ کون سا نبی پھرا ابھی تک؟ نہیں، سب سے پہلی بات نبی کا واقع ہی نہیں ہے نا ایسا، کوئی نبی نے کہا ہی نہیں ایسا. یعنی اب یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ کون سے نبی نے کس نبی کی موجودگی میں یا کس رسول کی موجودگی میں اس رسول پر ایمان لایا اور جو ہے اس کی مدد کی، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں نا. مسلمانوں کا نبی تو اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا. کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی نبی نے مسلمانوں کے نبی پر ایمان لا کر اس کی جو ہے مدد کی ہے؟ یہ ہے. بلکہ آپ کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک اشارہ یہ بھی مل سکتا ہے خود قرآن کے مطابق کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کچھ ٹائم بعد ہوئی، اس سے پہلے ایک نبی کی پیدائش آلریڈی ہوئی اور ایک نبی آلریڈی موجود تھا، یعنی زکریا، پھر زکریا کے بعد یحییٰ، اس کے بعد عیسیٰ. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ ابن مریم کی تائید یا ان پر ایمان لانے یا پھر جو ہے ان کی مدد کرنے کا معاملہ آپ یہاں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے لیے یہ آیت کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یحییٰ بھی نبی ہیں اور زکریا بھی نبی ہیں. یحییٰ اور زکریا کی موجودگی میں عیسیٰ موجود ہیں اور عیسیٰ پر یہ ایمان لائے اور عیسیٰ کی مدد کیے. اس کے اشارے بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. تو اصل میں اس آیت سے بھی کون ثابت ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. مسلمانوں کا نبی تو ثابت نہیں ہو رہا. لیکن وہ واقعہ یہاں لکھ کے اتنا کنفیوژن کریٹ کرنے کا کچھ... ہاں، کنفیوژن تو ہے، قرآن کا معاملہ ہے ہی گول مول ہے نا بھی. اب ہم ایک اندازے لگا سکتے ہیں کیونکہ مفسروں کا کام بھی تو یہی ہے نا، وہ تیر تکے چلاتے ہیں، وہ بھی اندازے کچھ نہ کچھ ان کے اپنے من گھڑت عقیدوں کے. لیکن اس آیت میں مسلمانوں کا نبی آخر کیسے ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا. مسلمانوں کا نبی تو نہیں ہے اس میں، کیونکہ جب نبیوں سے میثاق لیا گیا تو اس وقت یہ کہنا کہ جو ہے تم ایک ایسا رسول آئے گا جو کچھ تمہارے پاس، یعنی اے نبیو تمہارے پاس جو کچھ ہے کتاب اور حکمت میں سے، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، تو تم کیا کرو، اس پر جو ہے ایمان لاؤ یا ایمان لاؤ گے اور اس کی تم مدد کرو گے. تو ایسا کس کے ساتھ ہوا؟ یہ واقعی قابل غور بات ہے. کس کے ساتھ ہوا؟ ہندی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر جس نے اس کے پشچات منہ پھیر لیا تو وہی اوگیاکاری ہے. وہی اوگیاکاری ہے. اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نبیوں میں سے جو کوئی ایسا نہ کرے یا پھر جو ہے منہ پھیر لے تو اس کا مطلب وہ فاسق ہے. جی. اچھا، ارے ایک منٹ ٹھہرے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اچھا، اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کے طریقے یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چیز چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کوئی ہے، وہ سارے کے سارے اپنی مرضی سے یا پھر جو ہے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکے ہیں، یا پھر اس پر جو ہے اپنے آپ کو سر تسلیم جو ہے اس کے سامنے خم کر چکے ہیں، اور اسی کی طرف ان سب کو پلٹ کے جانا ہے. یہ بات اس میں کہی گئی. جی ہندی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کیا وہ اللہ کے دھرم اسلام کے سوا کوئی دوسرا دھرم کھوج رہے ہیں؟ ہاں، جبکہ جو آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے سویچھا تتھا انیچھا اسی کے آگیاکاری ہے تتھا ہاں، سب اسی کی اور پھیرے جائیں گے. جی اسی کی اور پھیرے جائیں گے. چلیں 1 گھنٹہ ہو گیا، اب ہم اور آگے جائیں گے، یہیں پر روک دیتے ہیں. ہاں سر 1 گھنٹہ ہو گیا، اینڈ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ 83 آیت ہو گیا نمبر نا، یہ 82 جی 83 ہو گیا ہے. 84 کریں گے کل. کل سے ہم 84 سے ہم کل بات کریں گے. جی تو چلیں جناب، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. سبھی اوکے. لوگ جو ہم سے جڑے رہے ان سب کا شکریہ. تو آج شام میں سبھی کا 8 بجے دھنیہ واد. جی 8 بجے پھر ہم لائیو آئیں گے. تو جو لوگ بھی ٹائم ہیں تو ہم سے جڑ جائیں اور پھر دیکھیں کیا باتیں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ سبھی لوگوں کا. بہت شکریہ، دھنیہ واد. جی خدا حافظ.